व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद की इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज आपने सुना होगा कि आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन को और वजारत दाखिला के हवाले से और ख़जाना को सबको कि वो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से पैसे भी जमा कराने हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करनी है। लेकिन आपको पता लग गया होगा कि दोनों सेक्रेटरीज़ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका जवाब जो है जमा करा दिया गया। अब उसकी तरफ तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन आज आपको बताऊँ कि आज मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं और इन मुलाकातों का जो है इस तमाम सूरत हाल पर असर होगा, इसलिए मैं पहले आपको ज़रा मुलाकातों पर ले आता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के पास एक पैगाम पहुंचाया है और उस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि हमने इस वक्त हमें जो पैसे नहीं दिए हैं उसमें कुछ हमारी मजबूरियां थीं, लेकिन हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपको ये पैसे देंगे। और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है हमें मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि तौहीन अदालत के हवाले से कोई नाअहली वगैरह या इस किस्म की कोई मतलब कोई बड़ा एक्शन ना लें। और साथ में जो मुझे बताया गया है, अब मैं नाम आपको तो सुन ही लिया होगा कि बात को तो क्या कहते हैं प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनके जो हमारे उनके ज़रिए को पैगाम रसानी हुई चैम्बर में जाकर मिले हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि उसमें जो बात की गई है उन्होंने मैं ज़रा मुहतात अल्फाज में बात करूँ कि फिर इदारों का भी कुछ मसला आ जाता है। जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें फ़िलहाल अभी फ़ंड नहीं मिल पाए हैं या वो अरेंज नहीं कर पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो कुछ थोड़ा से जो फ़ंड है उसको कहीं और वो लोकेट कर चुके हैं या करना चाहते हैं। गालिबन मेरा ख्याल से उनका इशारा जो कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कोई ऑपरेशन है उस तरफ होगा। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने ये कहा है कि हमें आप कम से कम एक हफ़्ते का अगर आप टाइम दे दें तो हम आपको जो है इसके अंदर ये इसका अरेंजमेंट बंदोबस्त भी कर देंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा है जो अहम बात है उसमें उन्होंने ये कहा कि हम असल में आप ही के कहने के ऊपर हम जो हैं अपोजिशन के साथ यानी इमरान खान के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी कोई बातचीत चल पड़ी है थोड़ी सी और इदारे भी हमें कह रहे हैं कि हम बातचीत करें। तो अगर ये फौरी तौर पर अगर अभी आज हम ये कर देते हैं तो जो हमारा जो एक बातचीत का जो एक तसलसल है और जो पॉइंट्स जिसके ऊपर हम समझते हैं कि रियासत को आगे लेके निकलना चाहिए वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी जो है मुलाकात कर सकते हैं या वजाहत दे सकते हैं इस हवाले से। बहरहाल ये कि उन्होंने अपने तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोशिश की है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नरम करने की। लेकिन अब उसमें देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें मेरा तजिया ये है कि ये शायद जस्ट फॉर पासिंग द टाइम हो सकता है, ये मेरा भी फ़िलहाल ख्याल है। क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ऐसी इत्तला दूसरे गैर जानिबदार ज़राए से मेरे पास नहीं आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर उनकी कहीं कोई नेक नियति है। अब ज़ाहिर है दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हमें जब खबर मिलती है कहीं ना कहीं उनके करीबी हलकों से तो वो भी ये कह रहे हैं कि अभी तक वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। वो कहते हैं कि कल तक वो उनका जो स्टैंड था वो कुछ और था और आज जिस किस्म की वो वजाहत जो पेश कर रहे हैं उस पर उनका प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड कुछ और है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को जो अदालत ने नाअहल किया तो वो घबरा गए इस फैसले से तो फौरी तौर पर नरम पड़ गया। अभी सरेदस्त ये कुछ कहना मेरा तजिया है कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा जहाँ तक तजिया वो ये है कि शायद हो सकता है इस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो फौरी तौर पर नाअहल किया गया और उसकी वजह से ज़ाहिर है वो एक हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट तो उससे भी बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। तो मैं समझता था कि शायद इनको ये एहसास होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक जवाज़ मज़ीद एक रास्ता भी मिल गया है कि छोटी कोर्ट जब एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी मुल्क की आला अदलिया है वो कैसे इनको माफ़ी दे रही है वज़ीर-ए-आज़म को। तो ये मेरा ख्याल है, ये मेरा तज्जिया है कि ये एक वजह होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी तेज़ी से फुर्तियाँ दिखाई। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको मुलाकात बताई। अब दूसरी कहानी आप सुने। दूसरी कहानी ये है कि जो हमारे हैं अपना उमर अता बंदियाल साहब उनसे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुलाकात की। कल अगर आपने मेरा वीलॉग पूरा देखा होगा तो मैंने कल आपको इशारा दे दिया था, जो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबके आप वीलॉग देखें लेकिन हमारा ज़रूर देखा करें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको हकीकतन आपको यहीं से मालूमात मिलेगी। क्योंकि हमारे तज्जिया कम होता है, हम हकीकत के ऊपर लेकर आते हैं बातें। मैंने आपको कल बताया था इस चैनल से कि काजी फाइज़ ईसा साहब को ट्रैप किया गया था। ठीक है, आप बहुत से लोग कहते हैं कि वो बच्चे नहीं थे। जी, बच्चा अच्छा होना और बात है, मतलब महावरतन तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई वो रोटी को चूची कहते हैं, ऐसी बात नहीं होती हर जगह। ट्रैप कोई भी हो सकता है, हम भी ट्रैप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। उनको ट्रैप करके बुलाया गया था, उनको ये कहा गया था कि जनाब चूँकि आप इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं
اور ہم یہاں پہ چونکہ وہ گولڈن جبلی منا رہے ہیں اور آئین کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کچھ مطلب آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر جو ابھی آپ نے کوشش کی ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سوموٹو کے حوالے سے اور ججوں کا جو آپ ایک وقار بڑھانا چاہ رہے ہیں، کورٹ کا وقار بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ہم آپ کی ایک ایسی مطلب یہاں پہ پکچر پینٹ کریں گے تاکہ آگے آپ کو فیصلے لینے میں آسانی ہو۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ہر چیف جسٹس چاہے گا کوئی بھی گیا چلو ٹھیک ہے ان بٹوین، مطلب میں جب اگلا نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گا تو مجھے ظاہر سی بات ہے اگر مطلب مجھے اپنے عہدے کو آگے چلانے میں اگر کوئی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے اور بہت سارا معاملات ایسا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر سکوں تو مطلب ہر بندے کی خواہش ہوگی، ایون کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ جسٹس قاضی فائز اس سے کوئی اور بھی ہوتے وہ بھی ضرور کرتے، لیکن وہاں بلا کر ان کو خراب کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خراب کیا گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ قاضی صاحب نے خیر اپنے طور پر وضاحت بھی کی۔ اچھا، اس جو خرابی قاضی فائز عیسیٰ کی جو خرابی ہوئی، ان کے انتہائی قریبی ذرائع نے کہا کہ قاضی صاحب اس چیز کے اوپر انتہائی سخت شرمندہ تھے اور سخت پریشان تھے اور انتہائی جسے کہتے ہیں ذہنی اور کوفت اور دباؤ کا شکار تھے، اور ان کے اس قریبی ذریعے کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت نے ان کے آنے سے پہلے یعنی وزیر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ منصب سنبھالنے سے پہلے ان کی پوزیشن کو نہ صرف خراب کیا بلکہ ان کی جو ایک ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں کہ بطور ایک تھوڑا سا ان کا امیج تھا ایک جج کا، سپریم کورٹ کے طور پر تو ظاہر ہے متنازع ہو کر کیا حکومت نے اس قسم کی باتیں کروا کے کہ جو لوگ غلط ہیں ان کے ساتھ بٹھا کر اور پھر وہاں کورٹ کو برا بھلا کہا گیا، ان کے ساتھی ججوں کو برا بھلا کیا گیا، اور پھر ساتھ میں کیا کہتے ہیں وہ قرارداد بھی انہوں نے فوری طور پر اسی وقت پیش کر دی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے اختیارات کو ججز کے اختیارات کو کم کرنے کی بات تھی۔ تو وہ رات سنا بہت اس تقریب میں شرکت کرنے کے واسطے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ انتہائی شرمندہ بھی تھے۔ اسی پس منظر کے اندر ان کے اور کہیں بندیال صاحب کے جو ہیں عمر عطا بندیال کے رابطے ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ آج صبح ملاقات کی بات ہوئی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا، اور وہی عمر عطا بندیال صاحب نے جو کہا جو میں اب اپنے الفاظ میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ان سے آپ ہوشیار رہیں، انہوں نے ہمیشہ سب کو خراب کیا اور یہ آپ کو خراب کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو کل قاضی فائز عیسیٰ کی جو پوزیشن ہوئی تھی، اس پوزیشن کی وجہ سے اور اپنی اس مطلب ایک ٹریپ ہونے کی وجہ سے جو وہ حرکت ان سے کر سرزد ہوئی، اس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایک ہے نا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا، اور وہ اس تمام صورتحال کے اندر مجبور ہو گئے کہ وہ خود کہہ سکتے ہیں یا ان کو احساس ہو گیا، بلکہ میں کہوں گا مجبوری کا لفظ غلط ہے، سوری، مطلب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو میرے ساتھی ججز تھے عمر عطا بندیال صاحب اور دوسرے دن کا ایک جو سٹینڈ تھا اس حکومت کے خلاف کے حوالے سے کہ یہ لوگ ہمیشہ وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، ان کو ججز کی، ان کو عدلیہ کی کوئی بات ان کو فکر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نظریہ ضرورت کے تحت ہیں۔ تو اب ان کو احساس ہو گیا کہ جو کچھ وہ ان کے ساتھی ججز کہہ رہے تھے وہ درست تھا، تو لہٰذا آج وہ پھر صبح ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر مجھے بتایا گیا کہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی اور تھوڑے سے کچھ معافی تلافی اور گلے شکوے بھی دور ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے، میں یہ بہت ہی اچھا ہو گیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتری کرا دی تھی کہ فیصلے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں اچانک کہ یعنی آج سے 24 گھنٹے پہلے یعنی 48 گھنٹے پہلے 24 گھنٹے پہلے تو مطلب تھوڑا یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، 48 گھنٹے پہلے عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا اینٹ اور پتھر والی بات تھی، لیکن آج صبح جو ہے معاملہ بالکل جو ہے وہ الحمدللہ دوستی کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے مشورہ کیا۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ اب یہ جو صورتحال ہوگی اس کو کس طرح وہ کیا جاتا۔ پھر عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ کس طریقے سے آپ نے وضاحت اپنی دینی ہے، تو آج وہ قاضی عیسیٰ صاحب کا پھر وضاحتی بیان بھی آیا۔ القصہ مختصر یہ کہ دونوں ججوں کے درمیان جو ہے اب معاملہ جو ہے بہت حد تک بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سارے ججز مل کر نا اب سپریم کورٹ کی عزت اور ججز کی عزت اور سپریم کورٹ کی بحالی اور آئین اور قانون کی بحالی کے حوالے سے اپنا کوئی اچھا کردار ادا کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی خبر تھی ہم لوگوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بھی۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہو گئی، دوسرا یہ الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہیں رپورٹ جمع کرا دی ہے، اب دیکھتے کیا ہیں کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ابھی تک تو چیمبر سے ہم نے کوشش کی ہے معاملات کے لینے کی، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں پتہ لگی اس وقت۔ تو یہ جو میں نے آپ بتایا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو معاملات درست ہوئے ہیں وہ اس کو اصل میں اس وقت ذرا وہاں پر گھوم جائے، لیکن اب یہ ہے کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اندر میرے خیال سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شاید اس میں آن بورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دوسرا ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو نااہل کر دیا،
جناب سردار الیاس تنویر صاحب کو آپ نے پتہ لگا، میں نے بتایا بھی آپ کو، اور صرف بات صرف یہی تھی کہ انہوں نے صرف عدلیہ کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ گئے تھے، اور جو کام وہ مسلم لیگ نواز نے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے کیا ہے، ممبر نے کیا ہے، اور جو اپنے مریم نواز صاحبہ جو کچھ کہتی رہی ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم اس کو دہرا سکتے ہیں اور نہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے اوپر اب ضرور جو ہے نا عدلیہ کو مطلب نوٹس لینا پڑے گا کہ چھوٹی چھوٹی عدلیہ جب اتنا بڑا کام کر رہی ہے. ایک وہ ہائی کورٹ ہے، اس نے دیکھیے ان کا نااہل کر دیا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس فیصلے کا بڑا اثر ہوا ہے وزیر اعظم کے اوپر. اور دوسرے جو میرے ذرائع ہیں وزیر اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے بھی تھے وزیر اعظم صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا. اچھا، دوسرا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چلی گئی عمرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو دوبارہ بار بار جانے کی سعادت نصیب کرے. ان کے عمرہ، ان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس طریقے سے وہ گئی ہیں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے شاید کوئی رضیہ سلطانہ صاحبہ یا کوئی مغل شہزادی جو جا رہی ہے، ان کا تم تراخ اور جناب وہ پروٹوکول. بہرحال اب یہ تو چلتا رہے گا، آپ کو پتہ ہے مجبوری ہے، کیونکہ ہم تو ایک مطلب ابھی بھی ہم کالونیل دور میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارے ایم پی اے کو دیکھیں نا، ایک عام سا آدمی ہوتا ہے، چلو وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں بھی آتا تو ایک اگر جس وقت ایم پی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، ایم پی ایز وغیرہ بھی عموماً آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے. جب وہ ایم پی اے بن جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ بس حلف اٹھاتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہی فوراً جناب ان کی گاڑی پہ نمبر پلیٹ اور جھنڈے اور فلانا اور پریولیج اور یہ اور وہ تمام جو انگریزوں کا دور تھا، وہ فوراً اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگتے ہیں کوئی اعلیٰ شخصیت. تو پھر یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ وزیر اعظم صاحبہ کی بیٹی ہیں اور مسلم لیگ نون کی اتنی بڑی لیڈر ہیں، تو ان کا تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو یہ کالونیل سسٹم جو ہے نا، یہ ہمیں لے ڈوبے گا، اور ابھی تک یہی ہمیں لے کے اس نے ہمارا ستیاناش کیا. تو یہ ایک صورتحال تھی. دیکھیں کل کیا ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے، کل ہی پتہ لگے گا. دوسرا میں چھوٹا سا ایک بتا دوں آپ کو، بھارت نے وہ اپنا جو ہے اجلاس بلایا ہے وہاں پر G20 کا کشمیر کے اوپر. اس پہ پاکستان نے بڑا واویلا کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو واویلا ہے نا، وہ نقارہ طوطی ثابت ہوگا صحرا کے اندر. کس نے سننی ہے؟ اب تو ویسے ہی پاکستان کی اللہ معاف کرے حالات وہ ایسے ہو گئے کہ پاکستان کی اب سننی کسی نہیں ہے. بس وہ ٹھیک ہے، بیان آ گیا اور کیا کہتے ہیں وہ ایک لیٹر ویٹر لکھ دیا جائے گا، اس کی بہرحال کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وزیر خارجہ نے جو ہے احتجاج کیا، اور کچھ لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ نہیں ہوتا. بھارت اس وقت بہت اسٹرانگ ہے. بھارت نے اپنی اکنامی کو اور ان کے جو سیاستدان ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے ملک سے محبت ہے، اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ ڈزنٹ میٹر وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ان کا علیحدہ ہے، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی سوئل کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ وہ جو ہے مخلص ہیں. تو لہٰذا وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی اہمیت تسلیم کی جا رہی ہے. اب ہم ایسے ہی چیختے رہیں کہ بھئی وہ کچھ بھی کریں، وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی تک تو اقوام متحدہ نہیں مانتی تھی، ہم بھی نہیں مانتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا، آج UN کی سلامتی کونسل جو ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل ہے، اس کے اندر روس نے ایک بڑا انکشاف کیا. اس نے کہا کہ جناب یہ جو ویسٹرن کے کنٹریز نے جو سارا اسلحہ ان کو دیا تھا یوکرین کو، وہ کہتے ہیں کہ یوکرین نے سارا اسلحہ جو ہے وہاں سے اسمگل کر کے بلیک مارکیٹ میں بھیج دیا. یہ ایک نیا پھڈا کھڑا ہو گیا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، اور اس نے باقاعدہ ثبوت بھی دے دیا. اس پہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا گیا ان کا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ جو ہے مطلب دہشت گردوں اور پرتشدد جو تنظیمیں ان کے ہاتھ لگ گیا اس میں. بلکہ مجھے یہ کسی نے بتایا ہے وہاں سے کہ جو انہوں نے کچھ ثبوت بھی دیے ہیں ایسے کہ یہ جو اسلحہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ افریقہ جو ہے بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں ان کو مل گیا. تو یہ ایک بہت بڑی چنبے والی مطلب خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کا دباؤ جو ہے ضرور زیلنسکی کے اوپر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید زیلنسکی سے اس حوالے سے کوئی پرسش کی جائے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ آپ کو پتہ لگا کہ ہم نے بتایا بھی تھا، اور 2-3 دن قبل جو ہے پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات جو ہے لیک ہوئی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ اس میں یوکرائن کے حوالے سے اور یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کا کیا پلان ہے اور کس طریقے سے امریکہ نے کہاں کا مطلب یوکرائن کو سپورٹ کرنا ہے، اور کس کس جگہ اور امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور کن کن تاریخوں میں روس پہ بڑے حملے کرنے تھے. وہ سارا پلان لیک آؤٹ ہو گیا تھا. اس پہ خیر شور شرابہ مچا، لیکن اسی پلان کے اندر ایک نئی چیز جو نکل کر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے تمام اتحادی، ایون یورپین یونین کا بھی، یورپین یونین میں جو اس کے اتحادی ہیں اور بڑے اتحادی ہیں جرمنی وغیرہ، ان سب کی وہ جاسوسی کرتا تھا. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی لیک ہوئی ہے. اس کی وجہ سے نا پینٹاگن کی پوزیشن بڑی خراب ہوئی ہے اس وقت، اور سننے میں یہ آ رہا ہے امریکہ سے کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور تحقیق کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے لیک ہو گیا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ روس کی KGB کا کوئی کام ہے. اب دیکھیں اگر روس کی KGB کا کام ہے تو اس کا مطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر رشیا کی جو رشین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ تیز ہے.
اور اپنے معاملات کے اندر کہ انہوں نے امریکہ کے اندر جا کے کتنے بڑی چیز لیک کرا دی. اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مسئلہ تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ٹرمپ جو جیتے تھے اس کے اندر کوئی پیوٹن نے کردار ادا کیا. تو بہرحال ابھی وہ تو کنفرم نہیں لیکن خبریں ہیں, لیکن یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں نا وہ ایک دوسرے کی ایجنسیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ابھی تک نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ تمام صورتحال ہے. دیکھیں آج کا دن بڑا اہم ہے اور اصل تو خبر یہی تھی جو پاکستان کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو گیا ہے, اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. رابطے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رابطے کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب گھبرائے ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش ہے, سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مدد کریں. لیکن یہ بات جو میں نے آپ کو خبر دی وہ بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس وقت موجودہ حکومت سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ میری پکی خبر ہے. انہوں نے سخت ناخوش ہیں کل کے رویے کے اوپر. اب دیکھیے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر ججز جو ہیں, اب یہ جو سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے جو آج انہوں نے بات نہیں مانی, اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز جب وہ بات اگر ہو جاتی ہے کوئی افہام و تفہیم سے, یا ہو سکتا ہے حکومت ان سب کو گارنٹی کرا دے, کوئی یقین دہانی کوئی ایسی کرا دے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی گارنٹی اگر ہمارے طاقتور حلقے بھی اگر لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی صحت ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید معاملہ جو ہے کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے کچھ ایک آدھ مہینے میں. جیسے میں نے کہا تھا جولائی کا مجھے لگتا ہے کہ شاید معاملہ جولائی تک چل جائے. لیکن اگر یہ کوئی ایسی یقین دہانیاں نہ ہوئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی اپنا ابھی تک کردار تو فی الحال کوئی ادا نہیں کر رہا ہے, اگر کردار ادا کیا اس کے اندر ثالثی کا, تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ جو ہے خیر خری سے ٹل جائے اور ہم کسی آگے طرف چلیں. ورنہ کل کے آنے والے دن میں سپریم کورٹ کے جو بھی اقدامات ہیں وہ بہت بڑی جو ہے نا ایک راہ ہمارے لیے سیاست میں متعین کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.